के अंदर गुमराहियां कब से शुरू हुई? उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तरफ हम निस्बत करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ये इसके गुमराह होने की तारीख कब से है? किसी को मालूम? इस उम्मत में गुमराही जैसे नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में गुमराही तो आई, तो इस उम्मत में गुमराही कैसे कब से आई? किसी को पता है? नहीं, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हम और आप अपनी तारीख भी भूले पड़े। करीब करीब रहा है, हजरत उस्मान के बाद हजरत अली आए हैं। मैं कहने का मतलब यह है, अपनी तारीख भी, बर्बादी की तारीख भी तुम भूल गए हो मुसलमानों। अपनी बर्बादी की कम से कम तारीख देखो। उम्मत मोहम्मदिया कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा बुलंद करने वाली उम्मत, जिन्हें मुसलमान होने का शर्फ हासिल हुआ, इस मुसलमान में गुमराहियत की इब्तिदा कब से हुई? कब से शुरुआत हुई? कौन था गुमराह करने वाला? कहां से शुरू हुई? क्यों शुरू हुई? किस लिए शुरू हुई? वजह क्या थी? सबब क्या था? सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते हो? सुनो और अपनी आल औलाद तक, नस्लों तक इसको पहुंचाते रहना, भूलना नहीं। ये गुमराहियत की इब्तिदा। और गुमराहियत देखें, कहते हैं ना कि अल्लाह अकबर, अभी मैंने कहा है कि जैसा मेजबान होता है, मेहमान उसी तरह से बन संवर कर उसके पास जाता है कि नहीं? नबी की उम्मत को गुमराह करना है, कोई मामूली चीज को गुमराह नहीं करना है। वो उम्मत जिसे खैर उम्मत का खिताब मिला, वो उम्मत जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हम आए सबसे आखिर में हैं, लेकिन जाएंगे हम सबसे पहले जन्नत में। हमसे पहले कोई उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। वो उम्मत जिसे अफजलुल बशर, जिस उम्मत का नबी अफजलुल बशर है, तमाम बनी आदम में सबका सरदार, नबी जितना अफजल, उसकी उम्मत भी तमाम उम्मतियों में सबसे आला और अफजल। जिस तरह मेरे नबी सबसे अफजल, उम्मत मोहम्मदिया भी तमाम उम्मतों में, ईसा की उम्मत हो, मूसा की उम्मत हो, नूह की उम्मत हो, याकूब, किसी की भी उम्मत हो, सब उम्मतियों में सबसे ज्यादा अफजल और आला तरीन अगर उम्मत है तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस उम्मत को गुमराह करने के लिए कोई आएगा, सफा चट्टा आएगा, ये जबड़ी छबड़ी लेकर के आएगा? नहीं। और वो भी सहाबा किराम के तौर में गुमराह कर रहा है। वो कोई मामूली जमाना नहीं है, जहालत का जमाना नहीं है। नबूवत को इंतकाल किए हुए अभी कोई 10, 12, 15, 20 साल गुजरे हैं। 2 बरस या 2.5 बरस हज़रत अबू बकर के, और 10 या 12 बरस हज़रत उमर बिन खत्ताब के, 14 बरस हज़रत उस्मान का दौर आ गया। यानी 14-15 साल की मुद्दत गुजरी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरे हुए। सहाबे कराम झलाझल मदीने और कुर्ब जवाब में भरे पड़े हैं, मौजूद हैं। ऐसे माहौल में गुमराहियत की बीज कौन डाल रहा है, कहां से डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, वो तारीख में आपको बतलाऊं। और वहां से जो उम्मत टूटी है, वहां से जो उम्मत बिखरी है, वहां से जो उम्मत के अंदर तफरके पड़े हैं, आज तक ये उम्मत सुधर न सकी। सुनो मुसलमानों, तुम्हारी तबाही कहां से शुरू हुई है? अल्लाहु अकबर। इस उम्मत को कहां कहां लूटा गया, कैसे लूटा गया, और इस उम्मत के ईमान और अकीदों को कैसे शिर्क और बिदअत की नजासतों से आलूदा किया गया। तुम पाको साफ ताहिर मुताहिर थे, दुनिया के मसीहा थे, मगर तुम्हें नजिस और नापाक बनाया गया। तुम्हारे दामनों को दागदार किया गया, नापाक बनाया गया। क्यों बनाया गया? कब बनाया गया? कहां बनाया गया? याद करो दौरे उस्मानी, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है। सहाबी रसूल, नबी खलीफे राशिद, 3रे नंबर के खलीफा, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के दामाद, और वो उस्मान, अल्लाह अकबर, जिनके बारे में नबी ने एक वक्त में दुआ की कि ऐ उस्मान, अगर आज के बाद से तू कोई अमल खैर का न करे, फिर भी अल्लाह ने जन्नत तुझे वाजिब कर दी। वो उस्मान जिसे देखकर फरिश्ते हया करें, वो उस्मान जिसे देखकर नबूवत को शर्म आए, अबू बकर आए, पैर फैला के बैठे हैं, राम खोल के बैठे हैं, उमर आ रहे हैं, पैर फैला के बैठे हैं, राम खोल के बैठे हैं। ये दोनों सुसर हैं, लेकिन दामाद आ रहा है हजरत उस्मान गनी, तो नबूवत पैर समेट देती है, रानों को बंद कर देती। और अम्मा आयशा कहती है, मेरे अब्बा आए, आप ऐसे ही बैठे रहे, मेरे हफ्सा के अब्बा आए, आप ऐसे ही बैठे रहे, लेकिन आपके दामाद उस्मान आए तो आपने रान क्यों बंद कर ली, पैर क्यों समेट लिए? कहने लगे, आयशा, भला मैं उस बंदे से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया कर रहे हैं।
یہ ہے عثمان غنی۔ اس کے ہاتھوں پر جب ذلیل یہودیوں نے یہ دیکھا کہ اب ان کا مقابلہ تلواروں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، آمنا سامنے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو ان ذلیل یہودیوں نے جس طرح ان کی شروع سے اور پہلے سے یہ خطرناک، اور اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم کا خطاب ان کو دیا، ان کے اوپر وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کی مہر لگائی کہ جہاں کہیں بھی یہ رہیں گے ذلت و رسوائیاں ان کے اوپر تھوپی رہیں گی، یہ ذلیل رہیں گے، رسوا رہیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جن کے اوپر داؤد کی لعنت ہے، سلیمان کی لعنت ہے، تمام انبیاء اور زمین اور آسمان کی لعنت ہے۔ جب ان ذلیل یہودیوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ ہتھیار ہاتھ نہ چل سکا، سازشیں رچتے رہے کبھی نبی کو مارنے کی، کبھی ساور، جب کچھ نہ ہو سکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اندر ان کی گوشت مالی فرمائی، پھر دور عمر فاروق اعظم آیا، پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے جزیرۃ العرب سے ان خبیث یہودیوں کو نکالا اور باہر کیا، تو پھر ان کا کچھ نہیں، بس چل پڑا، ململات بنبناتے رہے، داؤ پیچ کرتے رہے، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ تو دور فاروقی آیا تو انہوں نے ایک چال چلی، دور عثمانی آیا تو انہوں نے ایک چال چلی۔ ایک شخص ابن السودا ابن عبداللہ ابن سبا، اس کا نام پڑا، عبداللہ نام رکھا، اس نے نام بھی بڑا پیارا رکھا، احب الاسماء اللہ، جو اللہ کے یہاں سب سے پاکیزہ اور پیارا نام ہے عبداللہ، وہ نام اس نے اپنے لیے چوائس کیا۔ یہودیوں نے سازش کی اور ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ تم مسلمان ہو، اور پھر کسی طرح سے اب وہ پوری پلاننگ کے تحت، پوری سازش کے تحت وہ شخص آیا۔ سوچنے کی بات ہے، صحابہ کرام اللہ اکبر، جو پل پل کی خبریں رکھنے والے، دور رس مومنین صالحین، جن کی جنت کی خوشخبریاں آسمانوں سے اتریں، وہ تمام سب موجود ہیں، ان کے بیچ میں ایک تیسرا آ رہا ہے، یہودی، لیکن کیا بن کر کے؟ کوئی معمولی رہا ہوگا، وہ معمولی نہیں رہا ہوگا، وہ تو صحابہ سے بھی، صحابہ کرام بھی اسے دیکھ کر رشک کرتے رہے ہوں گے، اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ستھرا، اتنا باعمل، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، سب کچھ اس نے ظاہر کیا ہوگا۔ تصور کرو ذرا، اور وہ تمہارے گھر میں چوری کرنے آ رہا ہے، نبوت کے دامن میں داغدار نبوت کی امت، نبی کی امت کو کرنے آ رہا ہے، ایسے نہیں آیا ہوگا وہ یہودی کا بچہ، وہ خبیث آیا ابن سبا، جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، توبہ کی، اور اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارکان ایمان، ارکان اسلام، سب کچھ کا، نماز، سب کچھ ظاہر ہے ان کے پیچھے بیعت کی، ان کے ہاتھ، جن کے ہاتھ پر، جن کے جنت کی خوشخبریاں دی جا رہی۔ آج تو تم نہ جانے کن کن گنہگار ناپاک لوگوں کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے کہتے ہو جنت کی ٹکٹ سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھ جاتے ہو، یہ ہمارے پیر فلانے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ جنت میں جائیں گے تو ہم نے بیعت کی ہے، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ دیکھو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے یہ بندہ، عبداللہ اس کا نام ہے، نماز بھی اس کی ویسے ہی، روزے بھی، حج بھی، زکات بھی، صحابہ کے درمیان چلنے پھرنے والا ان کا شاگرد ہے، رشید بنا ہوا۔ اب سنو جناب عالی اس نے کیسے گمراہ کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے علم کے تقوی کے پرہیزگاری یہودی کا بچہ تھا، وہ جینیس، بہترین مائنڈ والا بھیجا گیا ہوگا، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی لڈو منچو نہیں بھیجا گیا ہوگا، بہترین آدمی بھیجا گیا ہوگا، ان کے درمیان جو سب سے باعلم اور باصلاحیت رہا ہوگا، اس کو بھیجا گیا۔ اور اس طرح سے اس نے جب دیکھا کہ سب لوگ ہمارے وہ ہو گئے اور مسلمان فتح پہ فتح کر رہے ہیں، مصر بھی فتح، اور جناب عالی کوفہ بھی، عراق بھی، بصرہ بھی، شام بھی، سب مملکتیں فتح ہو رہی ہیں۔ مدینے سے وہ نکلا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، عراق گیا اور مصر گیا، اور یہاں وہ جو بیچارے جاہل قسم کے لوگ تھے، نئے نئے مسلمان جو مدینہ کہاں آ سکتے تھے، بیچارے صحابہ کرام کے دور میں بھی غربتیں اور افلاس تھے، وہاں جا کر کے کہا دیکھو میں فلاں ہوں، حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر کے آیا ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، اور میں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، بڑے تقوی، بڑے پرہیزگاریاں۔ اب اس نے اپنا ایک جاہلوں کا حلقہ بنایا، جاہلوں کا حلقہ، چند لوگ ہے، صحابہ کرام سے کون نہیں محبت کرتا، بولو کون نہیں صحابہ کرام سے، سب حلقہ بنایا، اور حلقہ بنا کر کے اس نے اب بہت سوچ سمجھ کر کے، سنو گمراہیت کا وہ بیج دیکھو کس طرح سے وہ ڈال رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، کہتا ہے غور سے سننا، پہلا عقیدہ اس نے ڈالا کہ مسلمانوں مجھے حیرت ہے تمہارے عقل و دانش پر کہ تم یہ عقیدہ تو رکھتے ہو کہ عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام
زندہ اٹھا لیے گئے آسمان پر اور قیامت قریب آئے گی تو پھر وہ دوبارہ زمین میں واپس آئیں گے. تم عیسیٰ کے آنے کا عقیدہ تو رکھتے ہو, تو جو سید البشر ہو, سید الولد آدم ہو, جو نبی سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہو, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بھلا ان کے بارے میں تم یہ کیوں عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ مر گئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں واپس آئیں؟ وہ ضرور واپس آئیں, وہ ضرور. جب عیسیٰ آ سکتے ہیں تو ہمارے نبی, یہ پہلا عقیدہ. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, یہ بتاؤ کیسا پیارا ہے عقیدہ ہے. فوری طور پہ تقابل میں آدمی بڑھ جائے. آدمی کو پھوڑنا ہوتا ہے تو اسی پھوڑا جاتا ہے. تیرا دوست اتنا لے رہا ہے تو تو نہ گٹیا ہے, تو کیوں نہیں لے رہا؟ تیرا بھائی اگر اتنے کا مستحق ہے تو بھی تو ان کا اپنے باپ کا بیٹا ہے, تو بھی لے لے. ایسے ہی پھوڑا جاتا ہے. غلو, عقیدت اور محبت اس نے ظاہر کی اپنے نبی کی شان میں. نبی کی شان میں گستاخی اس نے نہیں, اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا کہ ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ. تو پھر عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جب ان سے نیچے مقام رکھتے ہیں وہ واپس آئیں گے, تو ہمارے نبی کیوں نہیں واپس آئیں گے؟ اب یہ تو بڑی عجیب و غریب بات پوچھا ہے. کا واقعی ہے, یہ تو بات صحیح ہے. چاہے میں تو یوں بھی کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں, جیسے آپ چلا رہے ہیں لوگ اپنے اپنے دکانداریاں اپنے چلا رہے ہیں عقیدت و محبت. ہمارے نبی یہ, ہمارے نبی وہ, ہمارے نبی غیب بھی جانتے ہیں, ہمارے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر بھی ہیں, ہمارے نبی ہر مسجد میں ہیں, ہر گھر میں ہیں, مومنوں کے ہر دروازوں میں ہیں, ہمارے نبی کو سب پتا ہے, ہمارے نبی سب سب سب. اب کون انکار کرے؟ جو انکار کرے وہ وہابی ہے, وہ کافر ہے. بین ہی اسی طرح سے یہ عقیدہ یہودی کے اس بچے خبیث نے عبداللہ ابن سبا نے دیا. غلو, اس نے کیا کیا؟ بولو, غلو. نبی افضل ہیں اس میں کوئی شک ہے, ہمارے نبی عیسیٰ سے بھی افضل ہیں, کوئی شک ہے, ہمارے نبی تمام بشر میں سب سے افضل ہے, کوئی شک ہے. لیکن ہمارے نبی نتیجہ جو اس نے نکالا, یہ چیز تو صحیح ہے کہ ہمارا نبی سب سے افضل, لیکن تعویل کر کے اس خبیث نے جو نتیجہ نکالا وہ نتیجہ کیا ہے؟ دین ہی اسی طرح آج بھی قرآن لوگ پڑھتے ہیں ضرور, حدیثیں پڑھتے ہیں ضرور, لیکن اس کا جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ, اور اس نتیجے کو قرآن پڑھ پڑھ کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا یہ نتیجہ بھی قرآن ہی کا نتیجہ نعوذ باللہ, جبکہ وہ اس کی اپنی ذاتی اجتہادات ہیں, اس کے اپنے ذاتی خیالات, اس کا قرآن سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. قرآن سے ٹائٹل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. میرے عزیزو, یہ پہلا عقیدہ ہے, اور ایک جمع غفیر اس نے تیار کری. جب اس نے دیکھا کہ کھوٹے سکے چل گئے تو اس نے کیا کہا؟ اب دوسرا عقیدہ اس نے بیان کیا. کہا لوگوں دیکھو, اب وہ اپنی گروپ میں بیان کر رہا ہے, وہ گروپ ظاہر خاندان جڑا پڑ رہا ہے. اس نے کہا لوگوں دیکھو, اصل میں نبوت جو تھی نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہیں اصل میں ان کو ملنے والی تھی, لیکن جبریل جب آئے وہی لے کر کے تو ان کو شبہ ہو گیا, اور اس شبہ کی بنیاد پر انہوں نے نبی کو علی کو دینے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا اس نے سکہ پھینکا کہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے. وہ بھی چل گیا. جاہلوں میں تو سب چلے گا, جب اس کے معتقد اس نے اپنا دائرہ بنایا, اس نے اپنی مریدوں کی ایک پوری جماعت بنا لی جناب علی, اب جو بھی پھینکو گے سب چلے گا. دوسرا عقیدہ اس نے یہ بتایا. پھر تیسرا عقیدہ اس نے کچھ دنوں کے بعد میں حضرت, اب آپ دیکھیں یہاں پر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا اس کے بعد میں, پہلے جب یہ دونوں عقیدے چل گئے, انہی دونوں عقیدوں کی بیس پر اس نے کیا کیا کہ جب نبوت علی کو ملنے والی تھی تو خلافت بھی علی کو پہلے ملنی تھی. ابو بکر بھی چور ہیں, عمر بھی چور ہیں, اور عثمان بھی چور ہیں, اس لیے عثمان کو خلافت سے برخاست کر کے علی کو خلیفہ بنایا جائے, کیونکہ وہ داماد رسول ہیں, نبی کے بچپن کے ساتھی ہیں, نبی کے چچیرے بھائی بھی ہیں, حسن حسین کے ابا بھی ہیں. اب انہی چند جاہلوں کو لے کر خبیث و مصر سے اور کوفہ سے, بصرہ سے, عراق سے اور شام سے لے کر کے ان پلوائیوں کو مدینے کو کیا گیا. اور آپ کو تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے کہ 50 دن تک رات
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس داماد رسول کو 50 دن تک اسی حجرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں جن کا گھر تھا نماز سے محروم کیا گیا، اسی گھر میں قید کیا گیا بغیر پانی اور بغیر کھانے کے، اور اس کے بعد 50ویں دن یہ بلوائی اس کے اندر کودے گھر کے اندر اور حضرت عثمان غنی کے سینے پر چڑھ کر ان کو ذبح۔ کون تھی؟ کوئی غیر نہیں تھا، باہر سے آنے والا کوئی بندہ نہیں تھا، سارے کے سارے اپنے آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا۔ یہ وہ بلوائی تھے جو مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتے تھے، اپنی اقامت اپنی تکبیریں اذانیں بھی ہوتی تھی، نماز بھی پڑھتے تھے وہ۔ انہوں نے مسلمان تھے، باہر کا کوئی نہیں تھا، مسلمانوں باہر۔ یہ پہلا فتنہ ہے جس کا دروازہ کھولا، مسلمان تھے۔ اب جناب علی جب معاملہ حضرت عثمان کا خلاص ہوا اور اس کے بعد حضرت علی خلافت پائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کا بدلہ لیا جائے، علی تمہارے ارد گرد دو لوگ موجود ہیں۔ اسی کے نتیجے میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ جو زوجہ نبی ام المومنین ہیں، ان سے اور حضرت علی سے معرکۃ العلا جنگ جمل کے نام سے معروف ہے، وہ لڑائی ہوئی جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اور کئی سو صحابہ شہید، دونوں طرف سے مسلمانوں کی جماعت۔ یہ دوسرا فتنہ۔ تیسرا فتنہ اس یہودی خبیث کے اس عقیدے پر، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ صفین ہوئی جس میں کئی سو صحابہ شہید ہوئے اور اتنے ہزار مسلمان شہید ہوئے کہ امت مسلمہ کی بنیادیں لی گئیں۔ اتنا عظیم شان ہے۔ اور اس وقت اس خبیث نے کہا کہ علی واقعی اللہ ہیں، معبود ہیں اور یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا۔ حضرت علی کو جب اس کی خبر ملی کہ یہ خبیث اس طرح کے عقیدے بیان کر رہا ہے، حضرت علی نے اس کو گرفتار کروایا۔ گرفتار کروانے کے لیے آمیر بھیجے، پکڑ میں نہیں آیا، اور جو لوگ اس کے عقیدے کو مانے ہوئے تھے کئی ہزار کی تعداد میں نہروان کی نہر کھود کر کے آگ جلا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ ان خبیثوں کو جلایا۔ اور جب زندہ جلایا گیا تو اس وقت اس مردود عبداللہ ابن سبا کے بچے نے، یہودی نے، اس اعلان کیا کہ پہلے تو مجھے علی تمہارے معبود ہونے میں شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ واقعی تم معبود ہو، اس لیے کہ آگ سے عذاب دینا اگر کسی کا مقدر ہے، کسی کا حق ہے تو صرف اللہ کا ہے، اس لیے اب تم آگ سے عذاب دے رہے ہو، اس لیے اللہ۔ میرے عزیزو، یہاں سے فتنے پڑے، امت کے اندر تفرقے ہوئے، حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان وہاں سے دو جماعتیں نکلی، ایک شیعان علی اور ایک خوارج کی جماعت۔ شیعوں کی جماعت یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرنے، خوارج وہ لوگ تھے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے، مسلمان تھے، علی کی طرف سے، علی ہی کی جماعت میں، علی ہی کے زیر سایہ رہ کر انہوں نے امیر معاویہ سے جنگ کی تھی۔ لیکن جب امیر معاویہ اور حضرت علی آپس میں متفق ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کے قرآن کے سوا کسی بندے کو حاکم بنایا ہے؟